अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज बड़े अहम मामलात हुए। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगने का मामला है। पीटीआई ने जुमे को पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है, जबकि 3 मुतालबे भी सामने रख दिए हैं कि असीर रहनुमाओं की रिहाई की जाए, महंगाई का खात्मा किया जाए और गैर ज़रूरी टैक्सेस का खात्मा किया जाए। जबकि वफाकी वज़ीर कानून का ये कहना है कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से मवाद हमारे पास मौजूद है और हुकूमत इस बारे में बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अलग अलग है। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक या फिर पीटीआई पर पाबंदी से मुतल्लिक क्यों ये एक पेज पर क्यों नहीं है, या इत्माद में हुकूमत ने क्यों नहीं लिया पीपल्स पार्टी पर को, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जबकि अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर परेशान है और हमेशा ही अमरीका को इस पर परेशानी होती है जब भी पाकिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी होती है। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का जो इमेज मुतासर हो रहा है, इसकी किसी को फिक्र है या नहीं, ये भी एक अहम मामला है। जबकि आवाम को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के रहमो करम पर अब छोड़ने की तैयारियां कर ली गई हैं और वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का जो हुकूमती इख्तियार है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। MQM के वफ़द ने चेयरमैन नेपरा से मुलाकात की है और IPP से मुआहदे फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। जबकि डिजिटल दहशतगर्दी की एक गूंज है, हर तरफ इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आखिर ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से हो रही है, इस पर बात करेंगे। PTI और JUI का जो इत्तेहाद है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या रंग लेके आएगा इनका इत्तेहाद, क्या सियासतदानों के लिए जो स्पेस है या जो मौका है वो कम हो रहा है। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। और मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूँ। राना गुलजार ताज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। जबकि इकबाल एडवानी तजियाकार ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे और यासीन आज़ाद मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, ये भी ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, स्टूडियोज़ में मौजूद है मेरे गेस्ट राना गुलजार ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम राना गुलजार ताज साहब। अस्सलाम। राना गुलजार ताज साहब, आज शहर कायद का मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया, बड़ी ठंडी हवाएं चलती रहीं, खुशगवार मौसम रहा और बूंदाबांदी भी होती रही, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें कहीं कमी आती हुई नजर नहीं आ रही, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों है, इतने असरात क्यों मुरतब हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुमाइला नवाज साहिबा, आपका अपने मेट्रो चैनल का मेहरबानी। देखिए जी, सबसे पहली बात तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम में बहुत बेहतरी आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जो इस गर्मी से दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि बड़ी सख्त दिन सर्दी के गुजरे, गर्मी के गुजरे, सॉरी जी। तो कहने का मकसद ये है कि समझ से बालातर है कि जो सियासी उतार चढ़ाव, इत्तेहाद, गर्मी आ रही है, सब इख्तदार की हविस है। अच्छा। अवाम की हविस, किसी अवाम की खिदमत की बात सब करते हैं, लेकिन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल अवाम के लिए इत्तेहाद बनता है, फिर मुतालबा भी करते हैं जी री इलेक्शन कराया जाए, फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कानों को सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या महंगाई कम होगी अगर फ्रेश इलेक्शन होंगे? जो इतने इलेक्शन हो गए हैं उसमें भी सब महंगाई की बात करते थे, तो क्या कम हुई? क्या आटा कुछ पैसे गिरे? क्या चीनी, दाल, दवाएं महंगी जो हुई है वो कम हुई है? बिल्कुल 300 यूनिट। तब उस वक्त ये बात होती जब उनको वज़ीर आज़म होते तो उनसे ये सवाल किया जा सकता था। उनका इंतखाबात में एक वादा था और उसमें पीपल्स पार्टी इख्तियार में नहीं आई। तो मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे भी लगवा दिए। देखिए जी, मेरी बात सुनिए, बात ये है कि वज़ीर आज़म अवाम ही बनाएगी, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। अवाम जब मुंतखब करेगी तो वही वज़ीर आज़म कहलाएगा। लेकिन कहाँ अवाम मुंतखब करती है? तो अभी जमात इस्लामी नईमुर रहमान साहब तो ये कह रहे हैं कि वोट किसी को दो, नतीजा कुछ और आ जाता है। तो क्या इसमें कैसे शफाफियत कहाँ है? देखिए जी, बहुत अच्छी बात की है आपने। जमात इस्लामी आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है इलेक्शन लड़ रही है और अपनी जदोजहद कर रही है। हम उनकी जदोजहद को सराहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो निशानदेही करते हैं। लेकिन अवाम वोट क्यों नहीं देती? तो ये अवाम का और उनका मसला है।
اچھا۔ عوام ان کو ووٹ دے، اقتدار ان کو مل جائے گا۔ تو جماعت اسلامی کو میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی جماعت اسلامی خراب جماعت ہے، غلط ہے، نہ عوام نے ووٹ نہیں دیا، اس وجہ سے نہیں بن سکے۔ اب بات آتی اتحاد کی، تو دیکھیے جی، جو بات کسی کے اوپر بھی سیاسی قدغن لگانا اچھا عمل نہیں ہے، ہم اس کو افسوسناک عمل کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طریقے سے ڈائیلاگ کیے جانے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، یہ میری رائے ہے، ان کو رہا کرنا چاہیے اور ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کو پیپلز پارٹی کا موقف بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال اڈوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اقبال صاحب، پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل 6 لگنے کا جو معاملہ ہے، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ ایجنڈے میں اس پر بھی غور کیا جائے گا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہوگا، لیکن خبر یہ ملی کہ ایسا کچھ بھی وہاں پر بحث نہیں ہوئی اس پوائنٹ پر۔ اب کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ حالات کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ذرائع کہہ رہے ہیں آپ کے؟ دیکھیے، پابندی کے لیے تو جائے گی، گورنمنٹ تو جائے گی پابندی لگانے کے لیے اور آرٹیکل 6 کے لیے گورنمنٹ تو مجھے لگتا ہے جائے گی اس طرف، اور شاید پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ مل جائے گی، کیونکہ حالات یہی لگ رہے ہیں۔ بظاہر بھلے آپ کچھ بھی اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہیں سے بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ تو جائے گی پابندی لگانے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کے کیس کو مطلب اڑا دیا جائے گا، پابندی نہیں لگے گی، لیکن گورنمنٹ جائے گی اور کچھ عرصے بعد شاید پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس ختم ہو جائے گا؟ سپریم کورٹ میں تو یہ کیس نہیں چل پائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے دیکھیں، پہلے آپ گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ لیں، مسئلہ پرابلم ایکچوئل کہاں پر آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی اور عدلیہ ایک ساتھ اور سامنے اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ اور پی ٹی آئی، اور اسٹیبلشمنٹ کیا کہ نون لیگ ان کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ایک لمٹ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی نہیں لے سکتی، اور نون لیگ کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ لیں گے تو وہ جائیں گے کہاں، ان کا تو مینڈیٹ ہے ہی نہیں، اور وہ تو چاہیں گے بھی نہیں کہ پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو جائے، کیونکہ اگر صلح ہو جاتی ہے تو نون لیگ کا آؤٹ ہو جائے۔ عدلیہ اور پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ ہو گئے، مطلب عدلیہ تو انصاف پر مبنی فیصلے کر رہی ہے نا؟ نہیں، ابھی جو فیصلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں نا کہ کیونکہ جو چیزیں مانگی نہیں تھی پی ٹی آئی نے وہ بھی ان کو دے دی گئی، تو پھر تو ایک سوال یا نشان آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو پٹیشن تو ظاہر مطلب انہوں نے دی تھی سنی اتحاد نے، پی ٹی آئی تو تھی ہی نہیں اس میں فریق، تو سب چیزیں پی ٹی آئی کو کس طرح دی گئی، تو وہاں پر آ گیا ہے نا ایک سوال یا نشان بن گیا کہ عدلیہ بھی شاید پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، کیونکہ سامنے ہے 15 دن کا ٹائم تھا نہیں، 3 دن کا ٹائم دینا چاہیے، وہاں 15 دن کا ٹائم دے دیا، جو چیزیں پی ٹی آئی نے مانگی نہیں تھی وہ ان کو دے دی گئی، تو پھر تو ایک سوال آ گیا نا کہ سوال بن جاتا ہے۔ اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ دو جو اس کے سامنے چیزیں آئیں اس نے اپنے فیصلے کیے، مطلب عدلیہ پہ تو ہم سوال نہیں اٹھا سکتے نا؟ نہیں، سوال نہیں، عدلیہ کے فیصلے کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں نا، اب تو یہ پبلک کو ہر کسی کو حق ہے اپنی رائے دینے کا، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو وہ چیزیں دے دی گئی جو پی ٹی آئی نے مانگی نہیں تھی، تو پھر تو سوال آئے گا جب تو پی ٹی آئی نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، وہ تو اگر ان کو دینی تھی سیٹیں تو سنی اتحاد کو دینی تھی، تو سمجھ میں آتا ہے پی ٹی آئی کو دیتی، تو یہاں تو ایک بات آ گئی سامنے کہ یہ تو پھر کچھ تو ہے پرابلم۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یاسین آزاد صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے بھی ہمیں آن کال جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم یاسین آزاد صاحب۔ یاسین آزاد صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یاسین آزاد صاحب، اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو آج کی جو سچویشن ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اس پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پر پابندی کا خیال ظاہر کرتی ہے یا کوشش کر رہی ہے یا اس کے بارے میں غور کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ ساتھ نہیں لے رہی، اس کو اعتماد میں نہیں لے رہی، کیوں؟
ٹھیک ہے، یاسین آزاد صاحب سے بھی بالکل بات کریں گے، لیکن جو رابطہ ہے وہ ہمارا منقطع ہو گیا۔ رانا گلزار صاحب، جو یہ صورتحال ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، جو ایک اتحاد کی کیفیت کہیں یا ایک انڈرسٹینڈنگ کہیں، وہ اس معاملے میں نظر نہیں آ رہی، کیوں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ سے کہا نا، ہمارا فطری اتحاد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل آدمی ہو، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور ہم دوسرے کو بھی پولیٹیکل آدمی سمجھتے ہیں، اور کسی پہ قدغن لگانا ہم اس بات کے قطعی قائل نہیں ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ریکنسلیشن کی سیاست کی ہے، اور افہام و تفہیم سیاست میں ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہی کے پروگرام میں ایک پی ٹی آئی کے دوست نے عدالتوں کو کیا کہا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، کہا کہ یہ 2 نمبر عدالتیں کیا فیصلہ کریں گی۔ میں یہ کہتا ہوں آج آپ کے پروگرام میں کہ ماشاءاللہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس کو وہ 2 نمبر کہہ رہے تھے آج وہ 1 نمبر ہو گئے، کیونکہ اس لیے کہ ان کے حق میں فیصلے دے دیے تو آج وہ 1 نمبر ہو گئے۔ ارے بھائی، جس کو 2 نمبر کہتے تو 2 نمبر رہے گا، 1 نمبر تو نہیں ہوگا۔ تو آج وہ 1 نمبر کیسے ہو گئے؟ آج آپ عدلیہ کی گن گا رہے ہیں، کیوں گا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو تھوڑا سا اس چیز کو سوچنا چاہیے، جب الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں تو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس کو کل خود ہی ہمیں شرمندہ ہو جائیں۔ بالکل آپ نے درست کہا رانا گلزار صاحب، اور اکثر ایسے سیاسی جو رہنماؤں کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں یہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑے گنگاتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے خلاف کوئی ذرا سی بھی بات ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے مخالف رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور ان کا بیہیویئر بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ معاملہ ہے۔ یاسین آزاد صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا۔ یاسین آزاد صاحب، پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں آپ نے اعتماد میں لیا پی ٹی آئی کے معاملے پر؟ کس معاملے میں؟ جی، پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل 6 لگانے کے معاملے پر پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، کیوں؟ دیکھیں، یہ تو آپ کے ذریعے میں سن رہا ہوں، پیپل پارٹی نے ابھی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے۔ اس سلسلے میں جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی جا کے بات چیت کی ہے، ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے بھی بات چیت کی ہے۔ پیپل پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی ایگزیکٹو کمیٹی سے اپروول لینے کے بعد آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ ایک ہی آدمی فیصلہ کر لے اور معاملے کو آگے لے جائیں۔ میری اپنی اطلاعات کے مطابق سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، بہت جلد وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو بین لگانے کی بات ہو رہی ہے اس میں پیپل پارٹی شامل ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2، میرے نزدیک پیپل پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، میں خود بھی کہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں مل کے حکومت کر رہے ہیں، ایسے اساس معاملے میں ان کا ایک دوسرے سے مشورہ، کیونکہ یہ معاملہ کسی وقت بھی پارلیمنٹ میں، کیبنٹ کے بعد پارلیمنٹ میں بھی جا سکتا ہے، اور پارلیمنٹ بھی اگر اس چیز کو اپروو کر لیتی ہے بائی میجارٹی ووٹ، تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا جائے گا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس۔ اچھا، فائنل اتھارٹی جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ ہے۔ 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگنی یا نہیں لگنی۔ وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ جب ریفرنس وہاں بھیجے گی اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہ کیا مواد لے کے جاتے ہیں، کیا پارٹی کو بین کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ اپنی ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ کوئی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ایون اگر یہ پارلیمنٹ میں بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، پر آپ اپنا ایک کمزور وکٹ پہ اگر بغیر کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اس معاملے کو سپریم کورٹ بھیجیں گے، کل آنریبل سپریم کورٹ اگر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس پارٹی پہ پابندی نہیں لگ سکتی تو ایسی صورت میں حکومت کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جلد بازی کا کام ہے، اور نہ میرے نزدیک ابھی تک کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور نہ ہی پیپل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ تو ہم لوگ کا ایک ایشو جو ہے نا، جس طرح ایک زمانے میں آنریبل سپریم کورٹ نے ایک ایسے قانون پہ پابندی لگائی جو قانون بنا ہی نہیں تھا، اور پھر ہم شور شرابہ کرتے اور بعد میں اسی آنریبل سپریم کورٹ نے اس قانون کو اپروو کر دیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اتنا جلد بازی میں نہیں اٹھائی جاتے، اس کے لیے سوچ سمجھ کے اقدام اٹھایا جاتا ہے۔ لہٰذا ویٹ کریں کہ کل کیبنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکلی کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی نہ لگائیں تو زیادہ اچھا ہے،
ماضی میں بھی جو پابندی لگائی گئی ہیں وہ پارٹی کسی دوسرے نام سے آگے آئی ہے اور انہوں نے کام کیا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا مواد ہے. ابھی جس طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ بنوں کا جو ایشو ہے، جس کو میڈیا تو ویسے ہر خبر کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، لیکن مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ بنوں کا جو سیریس انسیڈنٹ ہے کہ فوجی جوانوں پہ حملہ ہوا، کئی جوان وہاں شہید ہوئے، وہاں لوگوں پہ گولی برسائی گئی، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک ایسے صوبے میں ہو رہی ہے جس میں اکثریت اس جماعت کی ہے جو کے پی کے اندر بیٹھی ہے اور ان کی حکومت ہے، اس میں یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور وہاں کا جو چیف منسٹر ہے وہ جرگے کے فیصلے کو جا کے تسلیم کر رہا ہے. تو جرگے کے فیصلے کو نہ تو ہمارا قانون اڈاپٹ کرتا ہے، نہ ہمارے سپیریئر کورٹ کے ججمنٹ کرتے ہیں. جرگے کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو اپنے چیف منسٹر سے تو پوچھیں کہ چیف منسٹر نے آخر کس گراؤنڈ پہ جا کے جرگے کے فیصلے کو ایکسیپٹ کیا اور اس پہ کہا کہ عمل کریں گے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ معاملہ کسی کمیٹی میں جائے گا. یہ وہ تمام حالات ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھ کے بات کرنی چاہیے. اساس معاملے ہیں، پاکستان ویسے بھی کرائسس میں ہے اور ہمیں کیا سرگرمیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یاسین آزاد صاحب، تو ہر حساس معاملے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں، اس کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دے دیں، دیکھیں معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں. دیکھیں میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ معاملہ پہلے کیبنٹ میں جائے گا. کیبنٹ میں تب جائے گا، پہلے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد جائے گا. ٹھیک ہے. پھر کیبنٹ میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، اور میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ ہر معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. پارلیمنٹ جمہوریت کا تقاضا ہے، وجود میں آتی ہے کہ وہاں جا کے یہ ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے. اگر پارلیمنٹ کی اکثریت کا اس بات کی اپروول دے دیتی ہے تو پھر یہ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور فائنل اتھارٹی سپریم کورٹ ہے، کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اقبال اڈوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. اقبال اڈوانی صاحب، پی ٹی آئی نے جو کال دی ہے 26 جولائی کو ہڑتال کی اور احتجاج کی، پرامن احتجاج کا کہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان صورتحال میں یہ احتجاج کامیاب ہوگا، لوگ نکلیں گے؟ دیکھیے میری اپنی رائے ہے کہ یہ اتنا کامیاب نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو کرنٹ سچویشن پاکستان کی چل رہی ہے ان حالات میں جو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ کامیاب ہو. اکا دکا جگہوں پہ، کچھ جگہوں پہ ہو تو ہو، باقی جو ان کا کے پی کے میں ہے تو ادروائز تو باقی کسی جگہ پہ مجھے نہیں لگتا تو اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوگا یہ احتجاج ان کا. ٹھیک ہے، تو حکومت پھر کیوں اتنا تشویش کا اظہار کر رہی ہے، کیوں اتنی پریشان ہے؟ مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، لوگ مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اتنے مسائل ہیں، گرمی ہے اور بڑی ساری چیزیں، سب سے بڑھ کے بل ہیں بجلی کے، تو عوام تو ویسے ہی پسی ہوئی ہے. تو یہ تو حکومت کو بھی پتا ہے کہ اس نے عوام کو بڑے چیلنجز دے دیے ہیں عوام کو، تو وہ کیوں پھر اتنا پریشان ہے، کیوں اتنے انتظامات کر رہی ہے؟ نہیں تو حکومت اس لیے پریشان ہے کہ یہ جو مہنگائی وغیرہ ہو گئی ہے تو یہ تو سب کو، حکومت کو بھی پتا ہے کہ اس وجہ سے عوام بہت ناراض ہے کہ کہیں ان کا احتجاج کامیاب نہیں ہو جائے. یہی ہے جن کو خوف ہے، کیونکہ جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، عوام اگر کسی سے ناراض ہے یا کسی پہ غصہ ہے، خفا ہے، تو وہ اسی آج کے وقت جو حکومت ہے اسی سے ہے. تو اس حساب سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید احتجاج بہت کامیاب ہو سکتا ہے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کامیاب ہو، لیکن حکومت کا خوف اپنی جگہ پہ اس بات سے ہے. ٹھیک ہے. رانا گلزار تاج صاحب، ہم جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے، اکثر جگہوں پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، ویسے بھی احتجاج ہو رہا ہے. کراچی کی بات کر لیتے ہیں تو کراچی میں بھی آپ دیکھیں کہ کہیں پانی موجود نہیں ہے، کہیں پانی موجود ہے تو وہ گندا پانی موجود ہے، ہب کینال سے ڈائریکٹ ٹینکر بھر کے اور عوام کو سپلائی کیا جا رہا ہے. تو احتجاج کا سلسلہ بہرحال چھوٹے موٹے مقامات پر بھی جاری ہے اس وقت بھی. اس سے جو امیج بن رہا ہے، جو عالمی منظر نامے پہ جو پاکستان کا امیج بن رہا ہے، اس کا کبھی کوئی سوچتا ہے کوئی سیاستدان کہ ہم کیا، کیونکہ اب تو گلوبل ولیج ہے، ہر خبر فوراً انٹرنیشنل لیول پہ چلی جاتی ہے، تو یہ کوئی یہ زیر غور ہے کوئی تجویز کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے؟ جی میڈم، بالکل بڑے افسوس کی بات ہے کہ ٹینکر مافیا عروج پہ ہے اور لائنوں میں پانی نہیں ہے. میئر کراچی کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور اس کراچی کی عوام نے ان پہ اعتماد کیا ہے اور وہ عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. حال ہی میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے میئر کراچی کو بلایا
اور بڑے برہم ہوئے ان پہ, بڑے سخت ناراض ہوئے کہ آپ کی گڈ گورننس کمزور ہے, اس کو صحیح کریں, اور تمام یو سی چیئرمینس اور اداروں کو جو ہے آپ ٹھیک کریں. آپ نے بات کی عالمی منظر نامے میں پاکستان کے حالات کی. دیکھیے میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہا کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی سلامتی کی, رہبری کی, عوام کی, ان کی بھوک اور پیاس کی, بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. لیکن کیا اس ملک کی ترقی, سلامتی کے لیے, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے ایک پیج پر آیا کوئی نہیں آیا. ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا گریبان اور پیٹ پھاڑنے کی بات کی ہے. سر 13 جماعتیں آئی تھیں ایک دفعہ. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پیٹ پھاڑنے کی بات کی ہے, اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا امیج باہر ملک میں ہمارا کیا پڑے گا. جو ہمارے پاکستان مخالف ملک ہیں پڑوسی, وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ اپنی میڈیا پر پھر جو ہماری عزت کرتے ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں. کیا ہمیں یہ بات ایک لمحے کو شرم نہیں آتی کہ پڑوسی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے, تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہوگا. ہمیں پاکستانی بننا ہوگا, سب کو ایک قوم بننا ہوگا. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے تو کس طرح سے اس ملک کی ترقی ہوگی, کس طرح سے شہروں کی ترقی ہوگی, کس طرح گاؤں کی ترقی ہوگی, صوبے کی ترقی ہوگی. اللہ ہی نظام چلا رہا ہے. ہم لوگ یہاں مل کے بہت اچھی بات کرتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ آپ کے شو میں کہا کہ جب ہم آپس میں یہاں لڑتے ہیں بیٹھ کر تو دیکھنے والے ویورز کتنی تعریف ہماری کرتے ہوں گے کہ سمجھ لے پھولوں نہیں سمائیں گے کہ دیکھیں جی میں نے فلاں پارٹی والے کی کتنی تزلیل کی, میں نے اس پارٹی والے کی کتنی تزلیل کی. یہ عمل اچھا نہیں ہے. اس عمل سے اجتناب برتنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف جانا چاہیے. جب تک دیکھیے میڈیا کا بڑا اہم رول ہے پاکستان کی ترقی میں, اس کی بنیادوں میں, اس کی تعمیر میں, تو میڈیا کو بھی اپنا کردار ایمانداری سے ادا کرنا چاہیے, پولیٹیکل لوگوں کو بھی ایمانداری سے ادا کرنا چاہیے, اور تمام میں کہتا ہوں جتنے ادارے ہیں پاکستان کے ان سب کو پارلیمنٹ کے اندر جواب دہ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس اور آنریبل چیف جسٹس ہیں ان کو بھی پارلیمنٹ کے اندر جواب دہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کو بھی پارلیمنٹ کے اندر جواب دہ ہونا چاہیے. ہمارے جتنے بڑے بڑے اداروں کے سربراہان ہیں یہ سب پارلیمنٹ کو آ کے بتائیں کہ جی ہم نے سال میں یہ کارکردگی کی ہے, ہم نے اتنے فیصلے کیے ہیں, ہم نے اتنے میرٹ پہ کیے ہیں, یہ ہوا ہے اور اتنے پینڈنگ ہے. اسی طرح آپریشن جو ہے کتنے کیے ہیں, اس میں کتنے دہشت گرد مارے گئے, کتنے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, کتنے ہمارے پاکستانی بے گھر ہوئے ہیں, یہ پارلیمنٹ کو بتایا جائے تاکہ ان کی دادرسی ہو سکے, چیزیں ریکارڈ پہ آ سکیں. تو ہم تو یہاں پہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں, تو ایسا ہونا چاہیے. پارلیمنٹ جو ہے سپریم ہے, قوم کا گھر ہے, قوم وہاں پر ووٹ دے کر ہمیں بھیجتی ہے, ہمیں قوم کا ہم پر اعتماد ہے, اور ادارے سب پارلیمان کے نیچے ہیں, سب سے سپریم پارلیمنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں خدا را کہ ہمیں ان چیزوں سے جو یہ لڑائی جھگڑے دنگا فساد ہے, یہ جو مطالبے ہیں, آپ انتظار کر لیں 5 سال, الیکشن ہو گئے ہیں, ان کی کارکردگی بتا دے گی, آپ پھر آ جائیں گے. آپ کون سی میں یہ کہتا ہوں کہ جو 18 میں حکومت آپ کو ملی تو مجھے بتائیے ایمانداری سے کیا کسی چیز پر پیسے کم ہوئے؟ نہیں ہوئے. جب آپ چھوڑ کر گئے پھر اس کے بعد کسی چیز پر پیسے کم ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیا آج کسی چیز پر پیسے کم ہوئے؟ نہیں ہوئے. یہ مطالبہ کرنا تو عوام کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے کہ جی مہنگائی کم ہو جائے گی, بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا, میں اس چیز کو نہیں, میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ بات نہ کریں, کیونکہ مہنگائی اس لیے کم نہیں ہو سکتی کہ آپ IMF سے معاہدے کر چکے ہو. آپ نے کے الیکٹرک کا معاہدہ کیا, آپ نے کیوں کیا؟ کیونکہ صاحب اقتدار آپ تھے. آپ نے 20 سال کی ایکسٹینشن کیوں دی؟ اور آج آپ کہتے ہیں ہم بے بس ہے, کے الیکٹرک ظلم کر رہی ہے. ارے بھائی کے الیکٹرک بڑی ہے یا پارلیمنٹ بڑی ہے؟ کے الیکٹرک کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. 8 ڈسٹرکٹ 8 کمپنیاں لے کر آئیں.
गुलजार साहब, जो साहबे इक़्तिदार लोग हैं उनको बड़े सख्त फैसले लेने पड़ते हैं और उसके जो असरात हैं वो बहरहाल आवाम को भुगतने पड़ते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आलमी मंजरनामे में जो पाकिस्तान का इमेज है वो किस कदर मुतासिर होता है, क्योंकि इसके पीछे वजह ये थी ये सवाल करने की कि अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा के जो मैथ्यू मिलर हैं वो ये कह रहे हैं कि अमरीका बहुत परेशान है अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बायस, और जब भी पाकिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ होती हैं तो अमरीका को तशवीश लाहक हो जाती है। इसका मतलब है कि आलमी जो बड़ी ताकतें हैं वो पाकिस्तान पर नजर रखे हुए हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रही हैं, तो इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। यासीन आजाद साहब से पूछ लेते हैं। यासीन आजाद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, जो आप जो बात कर रही हैं वो बात किसी तक सही है, क्योंकि जब कोई मुल्क माशी तौर पे तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा हो और IMF से कर्जे लेकर वो मामलात को चला रहा हो, तो बैगर की जो पोजीशन होती है वो एक वीक विकेट पे को खेलता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है जो इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त इस बात को बताएगा कि पाकिस्तान फिर जो है ना बेहतरी की तरफ जाएगा। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के एक दौर में एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, हम एंड की तरफ जा रहे थे। तो फिर इस मुल्क में एक डिक्टेटर आया, ताकत के बलबूते पे 10-11 साल हुकूमत करके चला गया। मुझे अपने सियासी जमातों से सिर्फ शिकवा ये है कि जब इस मुल्क के अंदर कोई डिक्टेटर आता है तो 11-11 साल वो रहता है, तो उसको तो तमाम सियासतदान बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज कोई हुकूमत में आती है तो सियासतदान ही एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं। वो क्यों नहीं बर्दाश्त करते? हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहाँ तीसरी दफा वो डिक्टेटर नहीं होते ना, बनकर आ गया है। तो हम इस मुल्क को जमहूरी तर्ज पे कब लेके जाएंगे, वो बात तो मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात तो हमें तय करना होगा कि हमारे मुल्क के अंदर जितने आईनी इदारे हैं, मैं किसी भी इदारे को एक दूसरे के ताबे नहीं समझता। मैं ये महसूस करता हूँ कि पार्लियामेंट का इदारा वो इदारा है जो कानून साजी करता है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात की भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए वो मामलात को पार्लियामेंट में ले जाएं, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करें और अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें। और कोशिश ये करें कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम जो इस वक्त मुश्किल सूरत से दो चार हैं, उनके लिए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक रास्ता ढूंढें कि कौन सी डायरेक्शन पे हम जाएंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अपने माइनर डिस्प्यूट की बिना पर वो किसी भी सूरत में पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। यासीन साहब, कहाँ 25 करोड़ आवाम रही है, आधी से ज्यादा आवाम तो पूरा हमारा जो क्रीम है, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं सब तो बाहर जा रहे हैं। कहाँ कोई यहाँ पे प्रोफेशनल रहा है, स्किल्ड लोग कहाँ रहे अब? जी यासीन आजाद साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप 25 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं, कहाँ 25 करोड़ आवाम रही है? सब तो बाहर जाने के लिए तैयार है, कोई यहाँ पे रहना नहीं चाहता। वो ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारी डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, परेशानी है, बिल हैं और पता नहीं किन किन चीज़ों में हम उलझे हुए हैं। तो वो तो यहाँ से यंग जो हमारा ब्लड है वो तो यहाँ से जाना चाहता है। देखिए, यंग ब्लड जो है ना पाकिस्तान का, कोई पहली दफा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा। मैं इतनी बड़ी तादाद में यासीन आजाद साहब, 9 लाख तादाद है। नहीं, ठीक है, वो बाहर जाते हैं, ज़र मुबादला कमाते हैं और वापस पाकिस्तान को भेजते हैं ना। उसी से तो जो आपके बाहर के लोग हैं जो कमाते हैं, आपके मुल्क को भेजते हैं, तो वो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। उन लोगों को वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जिनका उनका हक बनता है, वो हम नहीं दे रहे उनको। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर हमारे मुल्क के अंदर पढ़े लिखे लोगों को अच्छी जॉब मिले तो वो बाहर क्यों जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि आजकल एक डॉक्टर जो है जब प्राइवेट कॉलेज मेडिकल कॉलेज में जाता है
تو پرائیویٹ میڈیکل کالج والے سال کی 20 لاکھ یا 25 لاکھ روپیہ فیس لیتے ہیں. 5 سال کے اندر بچہ جو جاتا ہے اس کے پیرنٹس سے تقریباً 1 کروڑ روپیہ نکل جاتا ہے. وہ بچہ جب MBBS کر کے سامنے آتا ہے آپ اس کی تنخواہ 25,000 سے سٹارٹ کرتے ہیں, تو وہ بچہ یہاں کیوں رہے گا؟ آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں کہ اس کے لیے وہ سورسز جو باہر کے ملکوں میں ان کو ملتے ہیں, اگر وہی سورسز یہاں اپنے ملک کے اندر ملیں تو پاکستان کے اندر رہ کے کام جب ان اسٹوڈنٹ سے بات کریں تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیوں باہر جا رہے ہیں, آپ نے تعلیم یہاں حاصل کی, آپ یہاں اس ملک کا سرمایہ ہے, اس ملک کی باغ دوڑ آپ نے آگے چلانی تھی, تو آپ کیوں باہر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اب یہ ملک رہ کہاں گیا ہے, سیاستدان سارے علاج باہر کرواتے ہیں, ان کے بچے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں, یہ رہنے کو باہر کو ترجیح دیتے ہیں کہ بڑے بڑے دوسرے ممالک میں رہیں, لیکن جب یہ مر جاتے ہیں تو یہ یہاں کے دفن ہو جاتے ہیں اور پورا پروٹوکول لیتے ہیں, تو یہ تو قبرستان بنا دیا ہے انہوں نے. مطلب یہ بہت سخت الفاظ ہیں, یہ اسٹوڈنٹس کے الفاظ ہیں, یہ مطلب کہاں آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے؟ نوجوان نسل کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کا ذمہ دار میں پاکستان کے سیاستدانوں کو ہی نہیں دیتا. 76 سال کی پاکستان کی عمر ہو گئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ 75 سال میں کتنی دفعہ طاقتور لوگ طاقت کے بلبوتے پہ آئے ہیں اور اس ملک کے اندر انہوں نے حکومت کی ہے, پر یہی سیاستدان ان کو برداشت بھی کرتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے گھومتے بھی ہیں. کیوں گھومتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو سیاسی حکومت تو ملتی ہے, لیکن شاید ان کو وہ اقتدار نہیں ملتا جس کے وہ حقدار ہیں. یہ بات صحیح ہے. اب جو صورتحال اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان نسل جو سوال کرتی ہے وہ اپنی جگہ جائز ہے, لیکن اگر پاکستان معاشی طور پر آج اس پوزیشن میں ہوتا کہ قرضہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا, کسی کو دینے کی پوزیشن میں ہوتا, معاشی اعتبار سے پاکستان ایک مضبوط ملک ہوتا, یہ نوجوان نسل باہر جانے کا نام بھی نہیں لیتی. بالکل جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ذمہ داری صرف سیاستدانوں کی نہیں ہے, اس میں ہمارے جو آئینی ادارے ہیں سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اقبال اڈوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں, وقت اب کچھ کم رہ گیا ہے. اقبال اڈوانی صاحب, آج ایک اور خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مقرر کریں گی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو؟ وزیر اعظم صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کے عوام کے حق میں ہے یا تکلیف دہ؟ نہیں, حق میں تو نہیں ہے نا. مہنگائی بڑھے گی, پیٹرول کے پرائز بڑھ جائیں گے. حکومت کے تو یہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا؟ وزیر اعظم صاحب کو پتا سب کچھ ہے, لیکن ان کے ہاتھ میں کیا ہے کہ نہیں. اب ان لوگوں نے معاہدہ IMF سے کیا ہے, تو اس کے بعد تو آپ سمجھے مہنگائی بڑھے گی آپ کے یہاں اور بے روزگاری بڑھے گی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مہنگائی بڑھتی جائے گی, بے روزگاری بڑھے گی, اسی طرح چلے گا کیونکہ معاہدہ ایسے ہو گیا ہے. اب اس کے بعد یہ کچھ بھی باتیں کریں کہ مہنگائی کم کر دیں گے, نہیں, اس کے بس ان کے بس کی بات نہیں ہے. بے روزگاری بڑھے گی, میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ جرائم بھی بڑھیں گے, کرائم بھی بڑھے گا. تو یعنی حالات تو جو خراب ہی ہیں پاکستان کے. جیسے آپ نے کہا کہ لوگ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے, تو اس حال میں کیسے کوئی رہے گا؟ آپ خود سوچیں. جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, جہاں روزگار نہیں ہے, ہر وقت مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, جس کی جتنی انکم ہے وہ 15 دن میں ہی ختم ہو جاتی ہے, بلکہ 10 دن میں اب تو ختم ہو جاتی ہے. تو کون یہاں رہنا چاہے گا؟ وزیر اعظم سے باتیں کچھ بھی کروا لو, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب اس پر کوئی آواز نہیں اٹھے گی, کوئی اس پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی تجویز دی جائے؟ آخر اتنے مشیر ہیں, اتنی بڑی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے, کسی کو نہیں یہ پرابلم کے عوام کو ایک مزید ایک چیلنج دے دیں گے؟ یہ دیکھیں, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں مشیر ہیں جو ہیں, ان کو اپنے پروٹوکول سے اور اپنے اقتدار سے مطلب ہے. آپ پہلے ایک چیز سوچ لیں, یہ پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, ان کا گول پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچانا, ملک میں حالات اچھے کرنا نہیں ہے. ان کا سب سے بڑی چیز, ان کا جو سمجھے آپ گول جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم اقتدار میں رہیں, بس باقی عوام کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ان کا یہ ایشو ہی نہیں ہے. تو ابھی وہ اپنے دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اتنے برے حالات ہیں, دن بہ دن ہر چیز ٹیکس بڑھتی جا رہی ہے, ہر کسی کے اوپر ٹیکس بڑھایا جاتا ہے. ان کے
ان کے پروٹوکول کم ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, ان کے اخراجات کم ہو رہے نہیں ہیں, ان کے اخراجات زیادہ ہی ہو رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جب ان کو اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنے اخراجات تو کم کر لیں, گورنمنٹ اپنے اخراجات بڑھاتی جا رہی ہے, ان کے پروٹوکول کم ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, تو آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ یہ مہنگائی کے بارے میں سوچیں گے, یہ ملک کے عام لوگوں کے بارے میں سوچیں گے؟ یہ کچھ نہیں سوچیں گے, بس اسی طرح چلتا رہے گا. جو یعنی ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ملک کا وہ حال ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر ان کے اخراجات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو باقی چیزیں تو بہت دور کی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب رانا گلزار تاج صاحب, کیوں نہیں اخراجات پولیٹیکل پارٹیز اپنے کم کرتی ہے, یا حکومت کے جو عہدیداران ہیں وہ کیوں نہیں اپنے اخراجات کم کرتے؟ باتیں تو اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن پروٹوکول وہیں کا وہیں ہوتا ہے, بلکہ اور مزید کہا جاتا ہے کہ اور ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے, زیادہ اچھی گاڑیاں ہوں, زیادہ سیکیورٹی ہو, کیونکہ جان کو خطرہ ہے. جی بہت اچھی بات ہے, سارا پروٹوکول ہی لے لیں, سب پروٹوکول پہ ہی خرچ کر دیں, اور عوام کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ ان کو نکال کے کسی کے حوالے کر دیں, پروٹوکول لے کے اس پاکستان میں گھومتے رہے. اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے, اور ایک زمانے سے میڈیا اس پہ چلا رہا ہے. کاش تمام پولیٹیکل جماعت کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا, بشمول پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا ہوگا کہ اپنے آفیسز کے اخراجات کم کریں, اپنے پروٹوکول کو کم کریں. اور بات یہ ہے کہ پولیس میں ریفارمز آنا چاہیے. جب ہمارے حالات اچھے ہوں گے, ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے, تو پروٹوکول کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ اس لیے کہ پیسفل ہوگا, امن ہوگا. تو جب بدامنی ہوتی ہے, اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے, تو پروٹوکول بڑھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پروٹوکول تو اسی دوران بڑھتا ہے. تو آپ ہماری پولیس موجود ہے, اس میں ریفارمز آنا چاہیے. ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو صاحب لگے ہیں, بہت کمپیٹنٹ افسر ہیں, بڑے اچھے افسر ہیں, اور ان کو چاہیے, ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ پولیس میں ریفارم آئے, شہر کے اندر امن آئے, گاؤں میں امن آئے, صوبے میں امن آئے, پاکستان میں امن آئے, تو پروٹوکول کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جب بے روزگاری ہوگی, بھوک اور پیاس سے لوگ مریں گے, تو ظاہر ہے اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ گڈ گورننس پر توجہ دیں, بے روزگاری کے خاتمے پر توجہ دیں, مہنگائی کے ستون کو کم کرنے پر توجہ دیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ میں آج ہی میرے کبھی کوئی بجلی کا بل شارٹ نہیں ہوا. آج میں خود بجلی کا بل اس کے آفس گیا ہوں کہ مجھے اس کو کچھ ٹائم دے دیں, 8-10 دن کا, یا قسطوں میں کر دیں. جی وہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم آج کی ڈیٹ دے سکتے ہیں, ہم آپ کو 10 دن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے. آپ اتنے سخت بات ہے کہ میرے بل کبھی بھی وہ نہیں ہوا, اور اسٹار لکھا ہوا ہے بل کے اوپر. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی وہ نہیں ہوا. کہہ رہا ہے نہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ ایک غریب آدمی اس مشکل سے گزر رہا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خودکشی کرے گا. ہاں, حکمران نیرو کی بانسری بجا رہے ہیں, اور پولیٹیکل جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے بڑے پروٹوکول لے کے ابھی ایم کیم کا وفد چیئرمین نیپرا سے ملاقات کر کے آیا. مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا مطالبات کر دیے. انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پر آئی پی پی سے جو معاہدے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جانے چاہیے. تو آپ ساتھ دیں گے اور نیپرا کر دے گا آئی پی پی کے سارے معاہدے؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے جی, میں بھی کل ایک پریس کانفرنس کروں گا اور میں بھی یہی مطالبات رکھوں گا. تو اسمبلی میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حکومت میں ڈائیلاگ کیوں نہیں کیے؟ جب آپ حکومت سے معاہدہ کر رہے تھے, آپ تو اس وقت تو 20 سال کا ایکسٹینڈ نہیں ہوا تھا, تو آپ نے حکومت پہ یہ مطالبات کیوں نہیں رکھے کہ جی نیپرا سے یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے, یہ اس کو کے ایس سی کو جو ہے ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے, اگر آپ نے کیا تو ہم حکومت میں نہیں آئیں گے. یہ معاہدے آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیے؟ آج تو بہت اچھی بات نہیں, آج تو میں تو سب کی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی, میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, تو میں پیپلز پارٹی کی تعریف تو نہیں کر رہا ہوں. اگر میں پیپلز پارٹی کی تعریف کروں تو بتائیے. میں تو سب کا کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. میرے بجلی کا بل اس مہینے نہیں بھرا گیا, میں اس کے آفس گیا ہوں, میں ان سے ٹائم مانگ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم ٹائم نہیں دے سکتے. تو بات یہ ہے کہ میں بھی تو عوام ہوں, پیپلز پارٹی کا ہوں, تو کیا میں وزیر تو نہیں ہوں, میں بھی ایک غریب آدمی ہوں, میں بھی عوام ہوں. تو عوام کتنی پریشان ہے, کیا اس کو کسی نے سوچا؟ میں بات کر رہا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کی کہ
جو انہوں نے نیپرا سے کے معاملے میں میٹنگ کی تو جب وہ حکومت سے اتحاد کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ اپنے معاہدے میں شک کیوں نہیں رکھی؟ ان کو رکھنی چاہیے تھی یہ شک کہ جی آپ نے KAC کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا، آپ نے نیپرا کے معاہدے ختم کر دینے ہیں، آپ نے کوٹا سسٹم کو ختم کرنا ہے، آپ نے شہر کو دلہن بنانا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، معاہدے میں لکھیے، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ پیچھے کے بیک ڈور سے معاہدے کر کے اقتدار میں بیٹھ گئے، اب آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں خبردار، یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا۔ یہ بلیک میل کرنے کی بات ہے، یہ ان عوام کو جن کا سودا کیا ہے ان کو اطمینان دلانے کی بات ہے، جو کہ غلط عمل ہے، یہ افسوسناک عمل ہے۔ میں کہتا ہوں، اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے صدر آصف علی زرداری صاحب سے کہتا ہوں، اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہتا ہوں کہ جناب والا، آپ نے یہ معاہدہ 20 سال کا ایکسٹینڈ کیوں ہونے دیا؟ آپ کو نہیں ہونے دینا تھا، آپ اس میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے، کیونکہ اس لیے کہ 20 سال تک یہ عوام کا خون چوسیں گے۔ آپ نے فوری طور پہ کراچی شہر کے 8 ڈسٹرکٹ ہیں، 8 ڈسٹرکٹ میں الگ الگ کمپنی متعارف کرواتے تو تاکہ عوام کو ریلیف ملتا، اس میں MQM بھی ساتھ ہوتی، اس میں نون لیگ بھی ساتھ ہوتی، اس میں تحریک انصاف بھی ساتھ ہوتی۔ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے دوست آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، سر آنکھوں پہ ان کا احتجاج، قابل قدر ہے ان کا احتجاج۔ جناب یہ بتائیے کیا KAC ان کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا KAC کا معاہدہ ان کے زمانے میں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ کہنا الگ ہے، کام الگ ہے۔ اقتدار آپ سے لے کر ہمیں دے دیں، کیا آپ اچھا چلائیں گے؟ 3 سال 7 مہینے آپ نے چلایا، کتنا خوبصورت چلایا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط عمل ہے۔ میں کہتا ہوں عوام کو ریلیف دینا چاہیے، یہ عوام ریلیف چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل کم ٹائم رہ گیا، 1 لائنر میں لینا چاہوں گے۔ اقبال اڈوانی صاحب کوئی تجویز دینا چاہیں گے؟ 1 لائنر بس۔ دیکھیں میں یہ تجویز دوں گا کہ ابھی بھائی جان جو بات کر رہے ہیں ان کا بھی تعلق اس پارٹی سے ہے جو حکومت کے اتحاد میں ہے۔ آپ نے ابھی مصطفیٰ کمال کا بارے میں بات کی کہ وہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کا بھی تعلق حکومت کے اتحاد سے ہے۔ تو یہ لوگ اپنی پارٹی کو تجویز یہ دینے کہ اتحاد سے تو نکل جائیں، کم سے کم پریکٹیکلی کچھ نظر تو آئے۔ بات کر رہے ہیں غلط ہو رہا ہے تو پھر آپ اس حکومت کے ساتھ کیوں ہٹ جائیں آپ؟ ٹھیک ہے، یاسین آزاد صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ یاسین آزاد صاحب کوئی تجویز 1 لائنر؟ میرے نزدیک اس کی تجویز یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ اپنے تمام اختلافات کو ختم کر کے اپنے مسئلے مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر جا کے طے کریں۔ ٹھیک ہے، ہر پولیٹیکل کیس کو عدلیہ میں مت لے کے جائیں اور اداروں کو مشکل میں مت ڈالیں، اور پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، بیٹھ کے مسئلے مسائل کا حل نکالنا۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا رول ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کو، بہت شکریہ۔ اقبال اڈوانی صاحب، آپ نے پروگرام کو وقت دیا، بہت شکریہ۔ رانا گلزار تاج صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین، زندگی مشکل ہو چکی ہے اور عوامی لاوا جو ہے وہ اب پک رہا ہے، لیکن حکومت سب اچھا ہے کا راگ الاپ رہی ہے۔ الزامات کی سیاست سے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا گیا ہے، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے عوامی مسائل حل ہوں گے، کیسے ملک کو اس بھنور سے نکالا جائے گا، اور کون ان تمام مسائل کا حل کرے گا، سوچئے گا ضرور۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔